अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा हदिना व सद्दिदना। आज हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे सूरतुल बकरा आयत नंबर 130 से ऑनवर्ड। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ्सह व लक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। वाओ और मन कौन है जो यरगबू फिर जाए अन से मिल्लती मिल्लत से इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। कौन है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से फिर जाए या उनके दीन से रूह गर्दानी इख्तियार करे। इल्ला मगर, मगर कौन, मन वो शख्स जिसने सफ़ीहा अहमक बनाया, बेवकूफ़ बनाया, नफ्सहू अपने आप को ही, सिवाय उसके जो खुद नादान हो, जिसने अपनी ज़ात को अपने आप को बेवकूफ़ बनाया। वलक़द इस्तफ़ैनाहु, वाओ और लक़द अलबत्ता तहकीक, इस्तफ़ैनाहु हमने चुन लिया था उनको, हमने मुंतखब किया उनको, फिर दुनिया दुनिया में, वाओ और इन्नहु बेशक वो, फिल आखिरती फ़ी में अल आखिरती आखिरत में, लमिनस सालिहीन अलबत्ता ज़रूर सालिहीन में से होंगे, सुलहा में से होंगे। इज़ क़ाला जब कहा, लहू उसको, रब्बुहु उसके रब ने, किसको, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा उनके रब ने, अस्लिम के फर्मा बरदार हो जाओ, मती हो जाओ, इस्लाम ले आओ। क़ाला तो उन्होंने कहा, असलम तू मैं मती हो चुका, मैं मती हो गया, लिरब्बिल आलमीन अपने रब, उस रब के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है। जब उनके परवरदिगार ने या उनके रब ने उन्हें कहा कि तुम मती फर्मा बरदार हो जाओ, तो उन्होंने क्या अर्ज़ किया कि मैं ऑलरेडी, मैं पहले से ही रब्बुल आलमीन का या दो जहानों के रब का फर्मा बरदार हूँ, ताबे फरमान हूँ। इन आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला मुशरिकीन के एक और रवैये की तरदीद करते हुए कह रहे हैं कि जो अपने आप को दीन इब्राहीमी पर बताते हैं, हालांकि वो मुशरिक हैं। जबकि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो वो तो खलीलुल्लाह थे, मवाहिदों के इमाम थे, तौहीद को शिर्क से मुमताज़ करने वाले थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी, उम्र पूरी गुजार दी और पलक झपकने के बराबर भी उन्होंने शिर्क नहीं किया, बल्कि हर तरह के शिर्क से और हर तरह के मुशरिक से उन्होंने अलहदगी का इजहार किया। गैरुल्लाह से जो वो लोग मांगते थे, वो उनसे नफरत करते और उनसे बेजार रहते। यही तो वजह थी कि उन्हें कौम ने अलग किया, उन्हें उनके बाप ने छोड़ दिया, उन्होंने वतन को छोड़ दिया, अपने बाप की मुखालफत की परवाह ना की और साफ अल्फाज में कहा, इन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून, मैं इस सबसे बरी हूँ जिसका तुम जिसमें तुम शिर्क करते हो। तुम जिस शिर्क में मुब्तला हो, मैं उससे बेजार हूँ। मैंने तो यकसू होकर अपनी तमाम तर तवज्जो ज़ात की तरफ की जिसने ज़मीन को पैदा किया और जो आसमान का खालिक है, मैं शिर्क करने वालों से नहीं हूँ। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये सब कहा कि मैं तुम्हारे माबूदों से बरी हूँ, मैं अपने खालिक से मोहब्बत करता हूँ, तो वो मुझे सीधा रास्ता ज़रूर दिखाएगा। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो हमने क्वालिटीज़ देखी, तो वो बहुत ज़्यादा रुजू करने वाले और बुर्दबार थे, बेहतरीन मुखलिस और मती इंसान। ऐसे जो है वो बंदे अपने अल्लाह के, कि वो अल्लाह की तमाम नेमतों के शुक्रगुजार थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला के पसंदीदा बंदों में से शुमार होते थे। और इसी तरह अल्लाह ने गवाही दी कि वो आखिरत में भी साले लोगों में से होंगे। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, वो मिल्लत इब्राहीमी को तर्क करते हैं। मिल्लत इब्राहीमी या इब्राहीम के रास्ते को तर्क करने का मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को बेवकूफ़ समझ लिया। उन्हें लगता है कि हम अक्लमंद
مند ہیں لیکن حقیقتاً وہ عقل مند نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت کے لیے چنا تھا، انہیں بچپن سے ہی توفیق حق دی، اسی لیے تو وہ اتنے معزز خطاب کے مالک بنے کہ ابراہیم خلیل اللہ کہا گیا، اور وہ آخرت میں بھی سعید اور جو ہے وہ اچھے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے گمراہی کو بچپن سے ہی جو ہے وہ رد کیا۔ وہ کیا کہتے تھے کہ اچھا ان بتوں سے تم مانگتے ہو، یہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو؟ اور یہاں پر یہودیوں کی اس بات کا بھی رد کیا گیا کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی امت سے ہیں تو ہم جائیں گے جنت میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا ما کان ابراہیم و یہودی ولا نصرانی، ابراہیم تو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، وہ تو سچے اور پکے مومن تھے۔ ان سے دوستی رکھنے والے وہی لوگ ہوں گے جو فرما بردار ہوں گے اللہ کے اور وقت کے نبی کے اور ایمان والے ہوں گے۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ ان کو کہتا تھا کوئی کام، تو یہاں جو لفظ آیا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے جب کبھی کہا اسلم، تو وہ کیا کہتے اسلمت لرب العالمین۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں اتنی گہری محبت تھی، اللہ کہتا یہ کرو تو وہ کہتے ہیں اللہ یہ تو میں نے کیا ہوا ہے، آپ سمجھیں یہ کام ہو گیا، یہ کام تو میں کر چکا، آپ نے حکم دیا اور میں نے کر لیا۔ یہ محبت تھی اللہ کے لیے اور دین اسلام کے لیے ان کے دل میں، اسی لیے انہوں نے اپنی اولاد کو بھی یہی وصیحت کی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو اعمال کرتا ہے اسے موت بھی اسی پر آتی ہے، اور جس پر وہ مرتا ہے اسی پر وہ اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہی دستور ہے کہ جو نیک کام کرنے کا ارادہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، بھلائیوں میں آگے بڑھنے والے، انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکیوں کی توفیق بھی دیتے ہیں، ان کے لیے نیکیاں کرنا، بھلائیاں کرنا آسان کر دیتے ہیں، اور پھر انہیں اس پر ثابت قدم بھی رکھتے ہیں۔ یہاں جو لفظ آیا رغبت کا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، رغبت کا لفظ عموماً عربی میں دو طرح استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو رغب الہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی طرف آپ کی رغبت ہونا، کسی چیز سے آپ کو محبت ہونا، دل میں کسی چیز کے لیے میلان کا پیدا ہونا۔ جبکہ رغب عن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے متنفر ہو جانا، کسی شے سے آپ متنفر ہو کر اسے چھوڑ دیں۔ تو حدیث میں بھی اسی طرح آتا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جسے میری سنت سے محبت نہیں، رغبت نہیں، وہ پھر مجھ سے نہیں۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کون ایسا ہوگا کہ جو ابراہیم کے طریقے کو چھوڑے، ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے، اپنے آپ کو دعووں میں تو ابراہیمی کہتے تھے یہود و نصارہ، دونوں اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے پیچھے سے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کا طریقہ تو بالکل مختلف تھا، ابراہیم تو پکے مومن تھے۔ اب چونکہ یہود و نصارہ کی نسبتیں ابراہیم علیہ السلام کی تھیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کی ملت تو اللہ کا دین اور اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین ہمیشہ اسلام رہا۔ یہود و نصارہ نام تو تمہارے اپنے خود ساختہ ہیں، یہ مذاہب بھی تمہارے خود ساختہ ہیں، میری طرف سے نہیں تھے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، ہر بڑے مذہب کی جو نسبت کی خواہش ہوتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی تھی، یہ ہم پیچھے پڑ چکے۔ اب چونکہ یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیغمبر سمجھتے تھے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام ہی کی شریعت لے کر آئے تو اصولاً تو سب کو چاہیے تھا کہ وہ ان کی پیروی کریں، لیکن انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں جو انکار کرے گا اور جو بات نہیں سنے گا، اس دین کی طرف رغبت نہیں رکھے گا، وہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں عقل مند نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی آج جو دین پہ چلے اس کے پاس اگر 4 پیسے کم ہو تو کیا کہتے ہیں کتنا بے وقوف ہے، دیکھو اس کو پتہ ہی نہیں دنیا بنانی کیسے، اس کو پتہ ہی نہیں پیسہ کمانا کیسے۔ تو دین اور دنیا کا معیار ہم نے جو رکھا ہے وہ اللہ کے نزدیک اور ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو کرائٹیریا دیا وہ یہ کہ جو ملت ابراہیمی کی پیروی کرے گا وہی کامیاب ہوگا اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں چن لیا، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، جو لفظ ہے نا اسْتَفَيْنَاهُ، صفیہ، صفائی بھی اسی سے ہے۔ اچھا ایک اور لفظ، ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے صفیہ، اور عربی میں لفظ ہے صفیہ،
صفیہ کا مطلب ہوتا ہے چنی ہوئی. ایسی جب ہم صفائی کرتے ہیں نا، صفائی بھی اسی سے ہے. صفائی کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ چیزیں چن رہے ہوتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی. صاف چیزیں چن کر الگ کر لیتے ہیں، جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں انہیں اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. تو صفیہ کا مطلب ہوتا ہے چن لینا. اللہ کہہ رہا ہے استفیناہ، ہم نے چن لیا ان کو، ہم نے انہیں ان کی قربانیوں کے بعد قبول کیا. آج ہمارا معیار کیا ہے، ہمارا اسٹینڈرڈ کیا ہے، ہمارے پاس گھر اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، فیملی اچھی ہو، ہمارے گھر میں جو ہے وہ اے سی لگے ہوں اور ہر طرح کی آسائشیں موجود ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اگر ہم سبق لیں تو ابراہیم علیہ السلام نے تو ساری زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام پر قربانیاں دیں. کبھی ادھر قربان ہو رہے ہیں، کبھی ادھر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اپنے کام کے لیے چنا، دین کے لیے چنا گیا شخص خوش قسمت ہوتا ہے. جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چن لیں، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین کے لیے چنے، وہ خوش قسمت ہے. آپ کے پاس اچھا گھر نہیں، اچھی آسائش نہیں، اچھے ڈریسز نہیں، اچھے زیورات نہیں، نہ زیادہ اچھا مال، نہ گاڑی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں کہ میں نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا، تو اس کا مطلب ہے ہم خوش نصیب ہیں. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہدایت کے لیے چنے، ہمیں اپنے دین کے لیے چنے. ہم کما رہے ہیں، 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں، ڈے نائٹ شفٹ چل رہی ہیں. ہم جو گھر میں خواتین ہیں وہ گھر بیٹھے کبھی ٹی وی دیکھ رہی ہیں، کبھی سو رہی ہیں. تو پھر اللہ نے ہمیں نہیں چنا ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیسے چنے گا جب ہمارا وقت اور ہماری صلاحیتیں اللہ کے دین کے کام آئیں گی. ہمارا جب کسی بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چنتے ہیں تو اس کا معیار کیا کہ اس بندے کو سمجھ آ جائے کہ اگر اللہ نے چنا ہے تو میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنا. اب چونکہ ہم نے آگے نیکسٹ پارہ شروع کرنا ہے، تو اس پارے کا اینڈ ان الفاظ اور ان باتوں پہ ہوگا کہ ہمیں اگلے پارے میں آنے والے احکامات کے لیے خود کو تیار کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلے پارے میں آنے والے جو خزانے ہیں علم کے، ان کے لیے ہمیں تیار کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے کیسے چنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہاں سے اٹھا کے کہاں لے جانا چاہتے ہیں. ہم میں سے بنی اسرائیل کی کون کون سی چیزیں ہٹا کر ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلانا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول کی، اور ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ مائدہ میں کہ قربانی صرف متقی لوگوں کی قبول ہوتی ہے، ہر قربانی کرنے والے کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتے ہیں. جب تک ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوگا ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی. ہمیں جب تک ہمارے دل میں ایمان نہیں ہوگا تو آپ بکرے جتنے مرضی ذبح کریں اور آپ مہنگے سے مہنگا بیل گائے لا کر ذبح کریں اور اپنے اسٹیٹس پہ اس کی پکس بھی لگائیں اور آپ اس کے ریٹ بھی مینشن کریں، لیکن اگر تقویٰ نہیں ہے، اگر وہ ریاکاری ہے، تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ہم نے بات کی کہ پہلے ہمارے پردے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں رکھے ہوئے ہیں. آپ اللہ سے دعا یہ کریں کہ ہمیں انہی پردوں میں رکھتے ہوئے ہمارے دلوں کو صاف کرے، ہمارے ایمان کو صاف کرے، ہمیں ہماری دنیا کی مصروفیات کم ہو جائیں اور ہماری دین کے اندر آنے والی رکاوٹیں کم ہو جائیں. ہم ابراہیم علیہ السلام کے ملت، ان کے طریقے پر چلیں جس میں سب سے پہلا یہ تھا کہ شرک نہیں تھا. اگر ہم شرک نہیں کریں گے، اگر ہم اللہ کے احکامات کو من و ان مانیں گے تو وہ انعام کیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے. آپ اور میں بھی اس بات کا یقین رکھیں کہ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے نبی اور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی انہی نیک لوگوں میں شامل ہوں گے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور ان کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہیں. قیامت کے دن لوگ برہنہ حالت میں اٹھائے جائیں گے، کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو ان کے لباس کو اتار لیا گیا تھا. معراج پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو 7ویں آسمان پہ ان کی ملاقات ہوئی. اس سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں پر بھی بلند درجات میں رکھا ہوا ہے.
وہ عرش سے نیچے والے آسمان پہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مفہوم میں یہ آتا ہے کہ جو چھوٹے بچے وفات پا جاتے ہیں یا پری میچور بیبیز ہوتے ہیں، ان کی کفالت جنت میں ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں، یعنی کہ وہ بچے ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا زیادہ VVIP پروٹوکول کیوں دیا؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کی اور اللہ کے دین کی قدر کی۔ اگر آپ اور میں آج کوئی نیکی کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری قدر کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں نا، تم میری طرف 1 قدم چل کر آؤ، میں 10 قدم چل کر آؤں گا۔ تو اسلام ہمیں وہ راستہ دکھاتا ہے کہ اگر ہم زندگی اللہ کی بندگی میں گزاریں گے، پھر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ کامیاب رہیں گے، چاہے لوگ ہمیں بے وقوف کہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اصل عقل مند وہ ہے جو سودا آخرت کا کرتا ہے۔ اصل عقل مند وہ ہے جس کی تجارت نے اسے فائدہ دیا۔ ہم پیچھے پڑ چکے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، ان کی تجارت انہیں فائدہ نہیں دیتی، ان کی تجارت نے انہیں گھاٹے میں رکھا۔ لہٰذا اگر ہم آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل پر چلنے کی ضرورت، ایسے طریقے پر چلنے کی ضرورت کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہو جائیں۔ اذ قال له اسلمت لرب اذ قال له ربه اسلم، یہ جو اسلم کا لفظ ہے نا، یہ اتنی خوبصورتی کا الفاظ ہے، حسن کے ساتھ کہا گیا کہ جب جیسے یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام فوراً سر جھکا کے کہہ رہے ہیں اسلمت لرب العالمین، میں نے تو پھر اپنے رب کے سامنے ہی سر جھکا دیا۔ اچھا، یہاں آپ دیکھیں ایک چیز اور بھی کہ ابراہیم علیہ السلام جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلمت لرب العالمین۔ اگر آپ دیکھیں تو رب اور عالمین، رب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو مؤدباً کہا، دوسرا اس لیے کہا کہ مجھے اپنے اس رب کی اطاعت کرنی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ایک تو اس نے مجھے پیدا کیا، ہمارا اللہ پر کوئی احسان نہیں، اللہ کا ہم پر احسان کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اور پھر پیدا ہونے کے ساتھ ہمیں وہ تمام وسائل اور سہولتیں دی جن کی ہمیں ضرورت تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا رب، ہم پڑھ چکے رب العالمین میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں کہ رب کیا ہے؟ هو المنعم، هو المربی۔ اگر ایک مربی ہے، ایک منعم ہے، اس کے انعامات کا سلسلہ نہیں رک رہا، وہ ایسا پالنے والا ہے کہ آپ اور میں اس کی لاکھ نافرمانیاں کریں، ہم اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں، وہ ہمیں نوازتا ہی جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ تو قرآن پاک کی ایک ایک لفظ کی گہرائی میں جائیں۔ ہم اگر گہرائی میں جا کے سمجھیں گے تو ہمیں قرآن سمجھ آئے گا۔ اگر ہم ایک آیت کو بس ایسے پڑھیں، اچھا ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا، کون سا ہمیں کہا، اچھا انہوں نے مان لیا، ٹھیک ہے، مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گی، جو نہ ہو سکا نہیں کروں گی، ہم فوراً کیا کہتے ہیں؟ بھائی میری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، دیکھو نا تم تو کھڑی ہو کے نماز پڑھ لیتی ہو، میں کیا کروں، میری ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں۔ اور اسی بندے کو اگر آپ کہیں شاپنگ پہ چلنا ہے، وہ پورا دن بازار میں گزارائیں گے اور ٹانگوں میں کوئی درد نہیں ہوگا، پورا دن شاپنگ کرتے رہیں گے، چاہے کچھ خریدیں یا نہ خریدیں، پورے بازار کا وزٹ کر کے گھر آئیں گے اور نماز پڑھتے ہوئے ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کرائٹیریا دے دیا۔ اب یہ آپ نے اور میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے ایف اور ڈاٹ اور بٹس میں رہنا ہے یا ہم نے کوئی کام کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہائی تمہیں کیا بتاؤں، میں نا پورا دن اتنا مصروف ہوتی ہوں، مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ہاں صبح سورہ یاسین پڑھتی ہوں، پر مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ میں تفسیر پڑھوں۔ دیکھو تمہارا اور کوئی کام نہیں نا، تمہارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، یا تمہارے بچے ہیں نہیں، یا تمہارے بچے چھوٹے ہیں، تم کر سکتی ہو، میں نہیں کر سکتی۔ ہم اپنے آپ کو خود جج کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتی۔ اگر ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اسلمت لرب العالمین، میں اویلیبل ہوں، اے میرے رب میرا فرض ہے کہ تو مجھے جو کہے میں وہ مانوں۔ اگر ہم صرف اس ایک پورشن کو، آیت کے اس ایک حصے کو سمجھ لیں، اسلمت لرب العالمین، تو جہاں کوئی مشکل آئے، جہاں کوئی آزمائش آئے، ابراہیم علیہ السلام کے اس فکرے کو یاد کر لیں کہ اے اللہ میں تو تیرے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوں، تو جو کہے گا میں وہی کروں گی، جیسی تیری رضا میں ویسے راضی۔ تو اگر ہم ضرورت کے حساب سے، اپنی عقل اور فہم کے حساب سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں کے حساب سے اپنے آپ کو چلائیں گے تو پھر ہم بہت کچھ پا لیں گے۔ پھر ہم ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے جو بات کہی، ہم اس پہ بھی چلنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اس قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے بہت وقت چاہیے، تاکہ ہمیں پوچھے
اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پوچھے تو ہمیں کچھ تو پتہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ آپ بازار سے آئیں، آپ تھکی ہوئی ہیں اور آپ اپنے بچے کو کہتی ہیں کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، مجھے ایک گلاس پانی چاہیے، اور شدید گرمی میں آپ تھک کر آئیں، آپ ڈیوٹی سے آئیں یا باہر سے آئیں یا وٹ ایور آپ نے جو بھی کیا، جب ہم گھر آتے ہیں اور ہم اپنے بچے سے پانی مانگتے ہیں اور بچہ پوچھے اچھا پھر گرم پئیں گی یا ٹھنڈا پئیں گی، اچھا پھر گلاس میں پئیں گی یا کٹورے میں پئیں گی، اچھا پھر بتائیں میں بھر کے لاؤں یا آدھا لاؤں، تو آپ کو کتنی تپ چڑھے گی۔ تو یہی حال وہ کہ جب ہمارے سامنے دین کی کوئی بات کی جاتی ہے نا، تو ہم بھی ایسے اعتراض کرتے ہیں، اچھا یہ فرض ہے یا سنت؟ اچھا فرض ہے تو اچھا کریں گے تو ثواب ملے گا، تو نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اچھا اس پہ عذاب ہے، پھر اچھا سنت کا کیا ہے؟ اچھا پھر کریں گے تو کیا ہوگا؟ اچھا اگر میں نہ کروں تو کیا ہوگا؟ اچھا پھر یہ واجب ہے یا مکروہ ہے؟ اچھا یہ گناہ ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ تو ہم یہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے ان رویوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری عبادات کے محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اور میں اس کی عبادت کریں یا نہ کریں، آپ اور میں ہم ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور اپنے آپ کو اس اطاعت سے پھیر لیتے ہیں جو دین ابراہیمی ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں رہے اس ماحول میں رہ کر وہ ایک آئیڈیل بندہ بن سکتے ہیں، ایک آئیڈیل پیغمبر، وہ خلیل اللہ کا لقب پا سکتے ہیں۔ کیسا تھا ان کا ماحول؟ آگے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھیں گے۔ ان کا باپ بت بیچتا تھا، اور جو اس دور کا جو وزیر تھا اور وہ ان کا باپ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ چھوڑا، پیسہ چھوڑا، وزارت، باپ کی جو ہے وہ ظاہر ہے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے باپ کی جگہ پر لگ جاؤں، باپ کے بعد میرا نمبر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ چھوڑا۔ کس لیے چھوڑا؟ اس لیے کہ ان میں وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان تھی وہ آ گئی تھی۔ اور آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم اتنے تھکی ہوئی نیکیاں کرتے ہیں، اتنے ڈھیلے ڈھالے مسلمان۔ اچھا ہمارا دل یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بہانہ ملے صحیح کوئی کام چھوڑنے کا، ہمیں کوئی طریقہ ملے صحیح کہ ہم جو ہے نا ہماری جان چھوٹے۔ ہم تو سجدے بھی کرتے ہیں تو مطلب کہ، اور ہمیں غرض ہوتی ہے تو ہم صدقات بھی کرتے ہیں اور نوافل بھی پڑھتے ہیں، اور غرض نکل تو پھر چلو تو کون تو میں کون۔ تو اقبال کہتے ہیں نا، گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی ہی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ ایسے ہی تو نہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو اتنی اہمیت دی، مقام ابراہیم کے اس پتھر کی اہمیت ہم پڑھ آئے ہیں۔ اللہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو بھی محفوظ کیا، تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم تیاری کر لیں، ہم بھی اس عشق میں ڈوب جائیں جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے تھا، دل کو خالص کرتے ہوئے، نیتوں کو خالص کرتے ہوئے؟ کیونکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں جب لگتا ہے اب کوئی نہیں کام بنے گا، پھر ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگ لیتے ہیں۔ پہلے سارے حربے آزمائیں گے، نہ کوئی تعویذ چھوڑنا اور نہ کوئی پیر چھوڑنا اور نہ کوئی بندہ چھوڑنا اور نہ کوئی مشورہ چھوڑنا، اینڈ پہ پتہ لگے گا اچھا دیتا اللہ ہی ہے۔ جب یہ بات سمجھ آتی ہے تو پھر اللہ یاد آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے تو خالص ہو کے کرنی ہے، یہ عبادت نہیں کہ یہ عبادت ہے کہ توہین عبادت، جب کوئی یاد نہ آیا تو خدا یاد آیا۔ تو خدا کو یاد تب کریں جب ہماری غرض نہ ہو۔ 24 گھنٹے 24/7 مومن چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور اگر ہم کوشش کریں گے اور اخلاص کے ساتھ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ جب آپ کے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیں کہ میں قریب ہوں، اور میں تو اتنا قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں تو پکارنے والے کی اس وقت پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو آپ کو اور مجھے اللہ کو پکارنے کی ضرورت ہے، اللہ کے ساتھ، اس کی مرضی کے ساتھ اس دنیا میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم وہی ابراہیم کی ملت کو چھوڑے گا الا من صفح نفسا، جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو خود عقل مند سمجھا، حالانکہ حقیقتاً وہ بے وقوف تھا۔ یہاں جو اگلی آیت میں لفظ ہے نا صفیحہ، الا من صفیحہ نفسا، صفیحہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے ہلکا کرنا یا ہلکا کیا ہوا، لیکن یہ یہاں پر لفظ آیا ہے احمق بنانے کے معنوں میں، یعنی کہ احمق کیسے کہ علم ہے اس کے باوجود عمل احمقوں والا ہے، ایسا علم کہ جو بغیر عمل کے ہو، خالی ہو، جو صوب صفیہ کہتے ہیں عربی زبان میں ایسا ردی اور بیکار یا ناقص کپڑا
کہ جو قابل استعمال نہ رہے، تو یعنی کہ ایسی عقل جو قابل استعمال نہ ہو، جو آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو ایک شخص جس کی عقل اس کو صحیح وقت پر صحیح راستہ نہ بتائے، اس سے کہا گیا سفیہہ نفسہ، جسے اس کی اپنی ذات نے اپنے آپ نے بے وقوف بنا لیا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے انہیں چن لیا۔ استفا ہر قسم کی آمیزش سے پاک اور صاف ہونا، چنا ہوا، برگزیدہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو ابراہیم کے طریقے، ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے گا، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ اور اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے، کیونکہ سارے دعویٰ یہی کرتے تھے یہود و نصارہ کے وہ ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم کے دین سے تو تم انحراف کر چکے ہو، ملت ابراہیمی سے تو تم منحرف ہو چکے ہو۔ اور اہل کتاب کا یہ دعویٰ کہ وہی برگزیدہ ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کم عقلی کا ثبوت ہے کہ دین ابراہیمی سے پھرنے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ یہ لوگ ملت ابراہیمی کو جانتے ہیں، اس کے باوجود یہ انحراف کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابراہیم کے وارث نہیں ہیں۔ اور ملت ابراہیم تو وہ ہے کہ جو دین ابراہیمی ہے، جو اسلام ہے، جو حقیقی دین اور حقیقی شریعت ہے، کیونکہ ابراہیمی دین فطرت ہے اور ہر سلیم الطبع اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہود و نصارہ کی طبیعتیں مسخ ہو چکی ہیں، ان میں اسلام اور شریعت کی شکل بگڑ چکی ہے، اسی لیے وہ توحید جانتے ہوئے اسے قبول نہیں کرتے۔ حقیقت میں ابراہیم تو داعی توحید تھے، لیکن یہود و نصارہ یہ سب کے سب ایسے نہیں ہیں، ان کو تو دنیا اچھی لگتی ہے، اور ابراہیم کو تو دنیا اور آخرت وہ دونوں ہی اچھی لگتی تھیں۔ انہوں نے تو ہمیشہ اپنے رب کی رضا مانگی، اپنے رب کی رضا چاہی، اور اپنے رب کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ تو مسلمان ملت ابراہیمی کے طریقے پر ہیں، لہٰذا آپ اور میں، ہم اس لحاظ سے خوش نصیب کہ ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں۔ اور اللہ نے کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے رغبت کون نہیں رکھے گا سوائے اس شخص کے جو عقل سے پیدل ہو، جسے اسلام کسے برا لگے گا، یا ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ملت ابراہیمی تھی پہلے، وہ کسے بری لگے گی۔ آج کل تو اسے ہم برا نہیں سمجھ سکتے، ہم نے تو عقل اور رشد والے دین کو اپنایا ہے، اسلام تو عقل والوں کا دین ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں افلا یتدبرون، افلا یتذکرون، کیا تم اس پہ تدبر نہیں کرتے، تم تذکر نہیں کرتے؟ تو آپ نے اور میں نے تو ایک عقل والے دین کو چنا، اور یہ عقل والا دین ہی دین ابراہیمی ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا ایک پیغمبر کی حیثیت سے، اس دنیا میں بھی چنا، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اس دنیا میں بھی چنا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ صلحاء کے ساتھ ہوں گے، آخرت میں بھی وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے۔ تو اللہ نے یہ بھی بتایا آپ کو اور مجھے کہ جو ملت ابراہیمی کو اپنائے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اگر آپ کو اور مجھے دنیا میں کامیابی چاہیے، آخرت میں کامرانی چاہیے، تو ہمیں ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے، ہمیں ملت ابراہیمی پہ چلنا ہے۔ اور ملت ابراہیمی کیا کہ جب انہیں ان کے رب نے کہا اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے جب جب جو بات کہی، اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا، انہوں نے سر تسلیم خم کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ امتحانات کا جو آخری امتحان تھا وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 100 برس کی عمر میں انہیں کہا بیٹے کو قربان کرو۔ پہلے اللہ سے ساری زندگی دعائیں مانگی، مانگ 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 کر 87 برس کی عمر میں بیٹا ملا، 13 برس کا ہوا، باپ کا بازو بننے کے قریب ہوا، اب حکم ہوا اسے ذبح کر دو، لیکن آپ فوراً تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا اچھا اے اللہ یہ کام یہ تو ہو گیا، حالانکہ خواب کے ذریعے بتایا گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی ایسے فرما برداری کرنا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی، یہ حقیقت میں ملت ابراہیمی ہے۔ ملت ابراہیمی یہ کہ ہم اللہ کے حکم پہ فوراً جھک جائیں، نماز کا وقت فوراً اٹھ کے پڑھیں، قرآن کا وقت فوراً اٹھ کے کریں، جو حکم جب پتہ لگ گیا اس کو ایز اٹ از اسی وقت اپنا لینا، یہ ہے حقیقت میں ملت ابراہیمی۔ اور اللہ نے کہا کہ اسلم، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں تو پہلے سے ہی تیرا فرما بردار ہوں۔ ذرا اپنے اوپر لے کے آئیں اس آیات کو
کہ کیا آپ اور میں ملت ابراہیمی پہ ایسے چل رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک حکم ہمیں پتہ لگے ایسا کرنا ہے، کیا ہم فوراً ویسا کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں؟ کیا ہم نے ویسا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اسی وقت تیار کر لیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی اطاعت نصیب فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی۔ اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ مجھے اپنی شدید والی محبت دے دے، مجھے اپنی محبت میں برکت دے۔ وحب من ینفعنی حبہ عندک، اور مجھے اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے تیرے قریب ہونے میں فائدہ دے، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ہمارے ائمہ کرام، ہمارے اس وقت میں اس دور حاضر میں موجود ایسے لوگ جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے، اے اللہ ہر اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے تیری محبت کے قریب ہونے میں فائدہ دے۔ اللہم ما رزقتنی مما احب، اے اللہ میں تیرے عطا کیے ہوئے یعنی کہ جو تو نے مجھے دیا، میں جو اس سے محبت کرتی ہوں، یعنی کہ تو نے اگر مجھے رزق دیا اور مجھے اس سے محبت ہے، تو نے مجھے مال دیا اور مجھے اس مال سے محبت ہے، تو نے مجھے اولاد دی اور مجھے اس مال سے محبت ہے، جو چیز فراوانی یا کثرت سے تو نے دی اور مجھے اس سے محبت ہے، تو اس محبت کی وجہ سے اسے کیا کر، فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّي فِي مَا تُحِبُّ، اے اللہ تو اس محبت کو، اس چیز کو میرے ان کاموں کے لیے قوت کا باعث بنا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ مجھے میرا بیٹا اچھا لگتا ہے تو میں اپنے بیٹے کو دین کے راستے پہ لگاؤں۔ مجھے اگر تو نے ایک قوت دی، ایک صلاحیت دی اچھا لکھنے کی، اچھا بولنے کی، اچھے کام کرنے کی، اچھی تبلیغ کرنے کی، اچھے عمل میں ڈھلنے کی، تو اے اللہ مجھے ان قوتوں سے پورا فائدہ اٹھانے والا بنا، مجھے ایسا بنا کہ میں ان قوتوں کو تیرے اس راستے میں استعمال کرنے والی بنوں، ان کاموں میں استعمال کرنے والی بنوں جن سے تجھے محبت ہے۔ اللہم وما زویت عنی مما احب، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے جو کچھ بھی مجھ سے لے لیا ہے وہ جس سے مجھے محبت تھی، تو فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِّي فِي مَا تُحِبُّ، اے اللہ ان کاموں کو میرے لیے تو فراغت کا باعث بنا دے ان سے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ یعنی تو نے ایک نعمت لی اور وہ نعمت میرے پاس اب نہیں ہے، لیکن اس نعمت کے ہونے کی وجہ سے جو میرا وقت ضائع ہو رہا تھا، اب اس وقت کو، اس صلاحیت کو مجھے ہمت دے کہ میں تیرے راستے میں لگا سکوں۔ یہ سنن ترمذی کی دعا ہے اور بہت پیاری دعا ہے، اگر آپ اس کو یاد کریں اور پڑھیں تو آپ کو یقین کریں بہت ہی مزہ آئے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی محبت مانگی جائے، اس کے پیارے لوگوں کی محبت مانگی جائے، ایسے لوگوں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی فرما برداری عطا کرے جیسی ابراہیم علیہ السلام میں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں چنا اس وقت کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت محمدیہ میں سے آپ کو اور مجھے چن لے، ہمیں چنے ہوئے لوگوں میں شامل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں ہمیں بھی صالحین میں ملائے، صالحین کے ساتھ چلائے۔ ہم نے جب قرآن شروع کیا ہم نے کیا دعا مانگی کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا، اور انعام کیے گئے لوگوں میں شامل ہیں صلحاء، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے صلحاء میں شامل فرمائے، صالح بندوں میں شامل فرمائے۔ لیکن ایسا کب ہوگا؟ جب ہم اسلمت لرب العالمین کی کیٹیگری میں آ جائیں گے، جب ہم حکم ملتے ہی جی اوکے جی ٹھیک، اللہ جی پتہ لگ گیا آئندہ تو یہ کروں گی نہیں، اب پتہ لگ گیا میں یہاں پر غلط تھی آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گی، تو تب جا کر ہمارا شمار بھی صالحین میں سے ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا اسی طرح فرما بردار بنائے اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلتے ہوئے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ہی فرما برداری عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔